शाबान का महीना खत्म होने से पहले ये 5 चीजें जरूर खरीदना, वरना हमेशा गरीब और तंग दस्त रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और रिज्क की बरकत और घर में सुकून आए, तो शाबान का महीना खत्म होने से पहले ये 5 चीजें जरूर खरीदना। पहली चीज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाबान का महीना अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बचने वाले चंद दिनों में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। हम सब रमजान का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग इस एक बड़ी गलती का शिकार हैं जो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वो 5 चीजें जिनका ताल्लुक बराह रास्त आपके घर के रिस्क, आपकी बेटियों के नसीब और आपके कारोबार की तरक्की से है। अगर वो शाबान का सूरज डूबने से पहले आपके घर ना पहुंची तो शायद आने वाले 12 महीने आपको वही तंगदस्ती और वही हसरतें झेलनी पड़ेंगी जो आप बरसों से झेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में पैसा पानी की तरह बहता है, लेकिन बरकत का नामो निशान नहीं होता, जबकि कुछ लोग बहुत कम कमा कर भी शहनशाहों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। ये फर्क किसी जादू का नहीं, बल्कि उन बरकत की कुंजियों का है जो शाबान के महीने में खामोशी से अपने घर लाई जाती हैं। मैं आज आपको इन 5 आम सी नजर आने वाली चीजों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें खरीदना अब आपके लिए महज एक इंतखाब नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सी मामूली सी खरीदारी है जो आपके खाली दस्तरखान को भी भर सकती है? वो कौन सा छोटा सा अमल है जो आपके घर के झगड़ों को सुकून में बदल देगा? याद रखिए, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है और शाबान के ये आखिरी दिन दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। बहुत से लोग इस वीडियो को यहाँ छोड़ देंगे और कल फिर वही शिकवा करेंगे कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती। लेकिन जो लोग अपनी तकदीर बदलने की तड़प रखते हैं, वो एक एक लफ्ज को दिल के कानों से सुनेंगे। आज मैं आपके सामने इन 5 चीजों की वो हकीकत खोलूंगा जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसमें एक ऐसी चीज भी है जो बज़ाहिर मट्टी के बराबर है, लेकिन आपके घर के बंद तालों को खोलने के लिए फौलाद से ज्यादा ताकतवर साबित होगी। आइए देखते हैं कि शाबान की रुखसती से पहले वो कौन सा सौदा है जो आपको हमेशा के लिए मालामाल कर सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद आपके जहन में भी इस वक्त गूंज रहा होगा। अगर ये चीजें इतनी ही बाबरकत हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जो बरसों से शाबान गुजारते हैं, इबादतें भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है? क्यों ऐसा होता है कि आपका हमसाया थोड़ा सा कमाकर भी खुशहाल है और आप लाखों कमाकर भी डॉक्टर्स के बिलों और कर्जों की दलदल में फंसे हुए हैं? क्या वाकई ये मामूली सी खरीदारी आपके नसीब का रुख बदल सकती है, या ये सिर्फ एक वहम है? आज इस वीडियो में हम इन पर्दों को भी उठाएंगे जो आपकी नजरों के सामने हकीकत को आने नहीं देते। हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी एक ऐसी गलती है जो हम इन चीजों को खरीदते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बरकत हम तक नहीं पहुंच पाती। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी ये रास्ते खुले हुए हैं? क्या जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका हो उसे भी कोई मौजज़ा मिल सकता है? और क्या वो बेटियां जिनकी उम्रें ढल रही हैं, उनके नसीब का सितारा फिर से चमक सकता है? याद रखिए, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ इन 5 चीजों के पीछे छुपे उस रूहानी राज में है जो आज हम बेनकाब करने वाले हैं। मैं उन 5 चीजों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा और हर चीज के साथ आपको इस एक सवाल का जवाब भी दूंगा जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक एक करके हम वो ताले खोलेंगे जिन्होंने आपकी खुशियों को कैद कर रखा है। तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस पहली चीज का जिक्र करने जा रहे हैं जो शाबान खत्म होने से पहले आपके घर की दहलीज पार कर लेनी चाहिए, और उसके साथ ही आपको मिलेगा आपके पहले बड़े सवाल का वो जवाब जिसने आपको बरसों से बेचैन कर रखा है। शाबान का सूरज गरूब होने से पहले जो पहली चीज आपके घर की जीनत बननी चाहिए, वो एक आम सा नजर आने वाला मिट्टी का प्याला या बर्तन है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आज के डिजिटल दौर में जहां हम कीमती क्रिस्टल और कांच के बर्तनों के आदी हो चुके हैं, वहां ये मिट्टी का प्याला हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाएगा? दर हकीकत ये मिट्टी का बर्तन उस पहले सवाल का जवाब है जो आपकी हर खुशी के आड़े आ रहा है। आखिर मेरी मेहनत में बरकत क्यों नहीं है? दोस्तों, इसे यूं महसूस करें कि जब हम अपने घरों को प्लास्टिक और शीशे के मसनूई चमक से भर लेते हैं, तो हम अनजाने में उस मिट्टी से दूर हो जाते हैं जिससे हमारा अपना वजूद बना है। पुराने वक्तों की वो बरकतें याद करें जब घरों में मिट्टी की हांडियां होती थीं, मिट्टी के घड़े का पानी पिया जाता था। उस वक्त लोगों के पास पैसा कम था, लेकिन सुकून इतना था कि पूरे मोहल्ले की खैर मांगी जाती थी।
آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کنات چھین لی گئی ہے۔ جب آپ شعبان میں یہ مٹی کا برتن خرید کر گھر لاتے ہیں تو یہ صرف ایک برتن نہیں آتا بلکہ یہ آپ کے گھر میں اس سادگی اور عاجزی کا اعلان ہوتا ہے جسے اللہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ دوستو ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک شخص جو دنیا کی ہر آسائش کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کا رزق ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، اس کے پاس سونا چاندی تو تھا لیکن اس کے گھر کے برتنوں سے غرور ٹپکتا تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ اپنے شاہانہ دسترخوان کے ایک کونے میں صرف مٹی کا ایک برتن رکھ دو۔ جیسے ہی وہ مٹی اس کے سامنے آئی اسے اپنی اوقات یاد آنے لگی، اس کی آنکھوں سے تکبر کی پٹی ہٹ گئی اور اسے وہ غریب نظر آنے لگا جنہیں وہ پہلے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوئی اس کے کاروبار میں وہ غیبی برکتیں آنے لگیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مٹی کا وہ برتن اس کے لیے ایک ایسی مقناطیس بن گیا جس نے اللہ کی رحمت کو کھینچنا شروع کر دیا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ پانی ہمیشہ گہرائی یعنی نیچے کی طرف بہتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی اسی دل کی طرف بہتی ہے جس میں عاجزی اور مٹی جیسی فطرت ہو۔ آج جب آپ بازار نکلیں تو کسی بھی غریب کمہار کی دکان سے ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ ضرور خریدیں، اسے اپنے دسترخوان پر ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے۔ یہ برتن آپ کو ہر پل یاد دلائے گا کہ اے بندے، تو مٹی ہے اور تجھے مٹی میں ہی جانا ہے۔ یقین جانیے جس دن آپ نے اس مٹی کی حقیقت کو تسلیم کر لیا اس دن سے آپ کے رزق میں وہ ٹھہراؤ آ جائے گا جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ برکت کی وہ پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو اس رمضان کے اصل مقصد تک لے جائے گی، لیکن یاد رکھیے یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی وہ دوسری چیز باقی ہے جس کا تعلق براہ راست آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور آپ کے وقار سے ہے، جو آپ کو اللہ کے گھر کا ایک خاص مہمان بنا دے گی۔ دوستو شعبان کے ان آخری ایام میں مٹی کے برتن کے بعد جو دوسری چیز آپ کے گھر کی دہلیز پار کرنی چاہیے وہ ہے نئی اور صاف ستھری چپل یا جوتا۔ بظاہر یہ ایک معمولی خریداری لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے چھپا فلسفہ آپ کے اس دوسرے بڑے سوال کا جواب ہے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ آخر میری دعاؤں میں وہ اثر کیوں نہیں رہا؟ میں مصلی پر بیٹھتا تو ہوں پر میرا دل اللہ کی طرف کیوں نہیں کھنچتا؟ اس حقیقت کو دوستو یوں سمجھیں کہ ہم جب دنیا کے کسی بڑے افسر یا کسی با اثر شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ظاہری حالت درست کرتے ہیں، ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، مہنگے جوتے نکالتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ظاہری وقار ہماری گفتگو میں وزن پیدا کرے گا۔ لیکن افسوس جب باری اس کائنات کے مالک کے گھر جانے کی آتی ہے، جب ہمیں مسجد کی طرف قدم بڑھانے ہوتے ہیں تو ہم اکثر وہی پرانی ٹوٹی ہوئی اور گرد آلود چپل پہن کر جاتے ہیں جو ہم گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے ہر اس قدم کو دیکھ رہا ہے جو اس کے گھر کی طرف اٹھتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے نئی چپل خریدنا دراصل ایک خاموش اعلان ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا ایک باوقار مہمان بننے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ دوستو کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی سائل کسی سخی کے دروازے پر بالکل ٹوٹے ہوئے حال میں پہنچتا ہے تو اسے خیرات تو مل جاتی ہے، لیکن جب وہی سائل اپنے آپ کو سنوار کر ادب اور سلیقے کے ساتھ دستک دیتا ہے تو اسے مہمان بنا کر بٹھایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک حال اس شخص کا تھا جو اپنی پریشانیوں کا بوجھ اٹھائے برسوں سے مسجد کے چکر لگا رہا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے خود اپنے آپ سے شرم آتی تھی۔ اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، اس کا چلنا بے ڈھب تھا اور اس کے اندر ایک ایسی عجیب سی کمتری محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی اس حالت کو بدلا، جیسے ہی اس نے اللہ کے گھر کی حرمت اور اپنی ظاہری وقار کا خیال رکھتے ہوئے ایک نیا قدم اٹھایا، اسے محسوس ہوا کہ اب جب وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا اعتماد اور سکون ہوتا ہے۔ اب اس کی دعا میں وہ کنگالی نہیں تھی بلکہ ایک عزت دار سائل کا وقار تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں اب اللہ کی رضا کی تڑپ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وہ کام جو برسوں سے الجھے ہوئے تھے وہ اس کی ایک پکار پر حل ہونے لگے۔ یہ جوتے یا چپل صرف پاؤں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ اس سفر کی تیاری ہے جو آپ کو شعبان سے رمضان کے اس پہلے سجدے تک لے کر جائے گا جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ اللہ کے گھر کی طرف وقار کے ساتھ چل کر جاتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق کے راستوں میں بھی وقار پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نیا جوتا پہن کر جب آپ مسجد کی دہلیز پار کریں گے تو آپ کا وہ احساس کمتری ختم ہو جائے گا جو آپ کو زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رکھتا ہے۔ یہ آپ کی بندگی کا پہلا ڈریس کوڈ ہے جو آپ کو غریبانہ سوچ سے نکال کر شہنشاہ کائنات کے وفادار بندے کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی دعا براہ راست عرش کو چھوئے،
تو اپنے قدموں کی صفائی اور ان کے وقار سے آغاز کریں۔ لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا، کیونکہ تیسری چیز وہ ہے جو آپ کے جسم کے اندر کے اندھیروں کو دور کرے گی اور آپ کے گھر کے دسترخوان پر وہ برکت لائے گی جس کا ذکر قرآن پاک نے خاص طور پر کیا ہے۔ دوستو، شعبان کے ان رخصت ہوتے ہوئے دنوں میں تیسری چیز جو آپ کو ہر صورت اپنے گھر کی دہلیز کے اندر لانی ہے وہ ہے کھجور۔ آپ شاید مسکرا دیں کہ کھجور تو رمضان کی خاصیت ہے، اسے شعبان میں خریدنے کی کیا جلدی، لیکن یہاں آپ کی سوچ کا وہ رخ بدلنے والا ہے جو آپ کو اس بڑے سوال کے جواب تک لے کر جائے گا کہ میرے گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن بیماریاں اور اچانک آنے والی پریشانیاں اس پیسے کو بہا کر کیوں لے جاتی ہیں۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں پر جیسے برکت کے پہرے ہوتے ہیں، وہاں رزق آتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، وہاں کی دیواروں سے سکون چھلکتا ہے، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر مہینے کا آغاز دواؤں کے بلوں، ہسپتالوں کے چکروں اور ناگہانی آفتوں سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ وہ حفاظتی حصار ہے جو ہم اپنے دسترخوانوں کے گرد بنانا بھول گئے ہیں۔ کھجور صرف ایک غذا نہیں ہے، یہ اس عظیم ہستی کی سب سے پسندیدہ نعمت ہے جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جب آپ شعبان میں رمضان کی نیت سے کھجور خرید کر گھر لاتے ہیں تو آپ دراصل اپنے گھر میں اس سنت کو داخل کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ اس حقیقت کو اس منظر سے سمجھیں کہ ایک ایسا گھرانہ جو ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا تھا، جہاں بچوں کی بیماری ختم نہیں ہوتی تھی اور جہاں رزق ایسے غائب ہوتا تھا جیسے ریت مٹھی سے نکل جائے، انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا معمول بدلا۔ انہوں نے رمضان کا انتظار کیے بغیر شعبان کے آخری عشرے میں ہی بہترین کھجوریں خرید کر اپنے گھر کے دسترخوان کی زینت بنا دی۔ ان کی نیت صرف پیٹ بھرنا نہیں تھی بلکہ اس سنت کو زندہ کرنا تھا جو گھروں سے نحوست اور بیماریوں کو بھگا دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر جو پہلے اداسی کا مسکن بنا ہوا تھا، وہاں سے بیماریوں کے بادل چھٹنے لگے۔ وہ پیسہ جو پہلے اب ڈاکٹروں کی جیبوں میں جاتا تھا، اب وہ ان کی اپنی ضروریات پر خرچ ہونے لگا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ جہاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے بے برکتی کے سائے خود بخود رخصت ہو جاتے ہیں۔ کھجور کا وہ ایک دانہ ان کے لیے صرف ایک پھل نہیں رہا بلکہ ایک ایسی روحانی ڈھال بن گیا جس نے ان کے رزق کو ہر قسم کی بری نظر اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچا لیا۔ آج جب آپ کھجور خریدنے نکلے تو اسے عام سودا سلف نہ سمجھیں، اسے اس نیت سے خریدیں کہ یا اللہ، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز اپنے گھر لا رہا ہوں، اس کی برکت سے میرے گھر کے دکھوں کو سکون میں بدل دے۔ یاد رکھیے، برکت ہمیشہ اس کے پاس آتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے اور وقت سے پہلے اس کا استقبال کرتا ہے۔ جو لوگ رمضان کی پہلی افطاری پر کھجور ڈھونڈتے ہیں وہ صرف روزہ کھولتے ہیں، لیکن جو شعبان میں کھجور گھر لے کر آتے ہیں وہ اپنے پورے سال کے رزق کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ میٹھی چیز ہے جو آپ کی زندگی کی کڑواہٹ کو ختم کر دے گی۔ لیکن ابھی رکیے، یہ تو صرف جسم کی اور رزق کی بات تھی، ابھی وہ چوتھی چیز باقی ہے جو براہ راست آپ کے دل کے اطمینان اور ذہنی سکون سے جڑی ہے، جس کے بغیر دنیا کی ساری دولت بھی مٹی کے برابر ہے۔ دوستو، شعبان کے ان آخری لمحات میں جب مٹی کا برتن، نیا جوتا اور کھجور آپ کے گھر کی زینت بن چکے ہوں، تو اب باری ہے اس چوتھی چیز کی جسے خریدنا آپ کے لیے اس بڑے سوال کا جواب ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی میرا دل بے چین کیوں ہے؟ کیوں مجھے ہر وقت کسی انجانے خوف اور گھبراہٹ نے گھیرا ہوا ہے؟ دوستو، شاید آپ کو لگے کہ تسبیح تو پرانی چیز ہے، آج کل تو لوگ موبائل پر ذکر کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے موبائل فطروں کا گھر ہے، جبکہ تسبیح کے یہ دانے اس وقت آپ کے گواہ بنتے ہیں جب دنیا میں آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح کے دانے دراصل وہ روحانی ہتھیار ہیں جو آپ کے ارد گرد ایک ایسا حصار بنا دیتے ہیں جسے دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی جادو اور کوئی بری نظر پار نہیں کر سکتی۔ جب آپ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایک نئی تسبیح خرید کر اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں تو آپ دراصل اپنے رب سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اب میرے اور تیرے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ اس کیفیت کو اس ایک انسان کے حال سے محسوس کریں جس کی زندگی اندھیروں کا مجموعہ بن چکی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی، اسے ہر وقت لگتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اس کا کاروبار ٹھیک تھا مگر اسے سکون کی ایک گھڑی نصیب نہیں تھی، اس نے ہر ڈاکٹر سے رجوع کیا، ہر مشورہ مانا، لیکن دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آتی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے شعبان کے ایک خاموش شام کو بازار سے ایک سادہ سی تسبیح خریدی۔ جیسے ہی اس نے ان دانوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا، اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر رہا ہے۔ جب اس نے ان دانوں پر اللہ کا نام لینا شروع کیا تو اسے لگا
جیسے وہ دنیا کی تمام شور و غل سے کٹ کر کسی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہے۔ وہ خوف جو اسے کھا رہا تھا وہ اچانک مٹ گیا، اور وہ گھبراہٹ جو اسے جینے نہیں دیتی تھی وہ ایک ابدی اطمینان میں بدل گئی۔ وہ تسبیح اس کے لیے محض ایک چیز نہیں رہی، بلکہ اس کے رب سے جڑنے والا وہ خاموش رابطہ بن گئی جس نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیا۔ لوگ اسے دیکھتے تو حیران ہوتے کہ اس کے چہرے پر اتنی رونق اور دل میں اتنا اطمینان کہاں سے آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے شعبان کے ختم ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ میں وہ چابی تھام لی تھی جو بند مقدروں کے تالے کھول دیتی ہے۔ آج جب آپ تسبیح خریدیں تو اسے دراز میں رکھنے کے لیے نہ خریدیں، بلکہ اسے اپنا ہمراز بنانے کے لیے خریدیں۔ یہ تسبیح آپ کو یاد دلائے گی کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ اپنی پوری کائنات کے ساتھ آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے۔ جو سکون آپ کو مہنگی گاڑیوں، عالیشان بنگلوں اور دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ملا، وہ ان دانوں کی گردش میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو آپ کو کبھی خسارہ نہیں دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ابھی وہ پانچویں اور آخری چیز باقی ہے جس کے بغیر برکت کا یہ پورا محل ادھورا ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رزق کو پہاڑ بنا دے گی اور آپ کے گھر کے باورچی خانے سے کبھی خیر و برکت کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ دوستو، شعبان کے ان آخری لمحات میں جب مٹی کا برتن، نیا جوتا، کھجور اور تسبیح آپ کے گھر میں آ چکے ہوں تو اب باری ہے اس پانچویں اور سب سے طاقتور چیز کی جو آپ کی تقدیر کے بند کواڑ کھولنے کے لیے آخری ضرب ثابت ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اس سب سے بڑے تکلیف دہ سوال کا جواب ہے جو آپ کی نسلوں کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ آخر میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی تگ و دو کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر سے تنگی، محتاجی اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت ختم کیوں نہیں ہوتی۔ دوستو، وہ چیز ہے آٹا یا اناج، لیکن ایک خاص نیت کے ساتھ۔ اسے محض ایک راشن کی خریداری نہ سمجھیں۔ جب آپ شعبان کے ان آخری دنوں میں آٹا یا اناج خریدتے ہیں تو آپ دراصل اپنے رب سے وہ سودا کر رہے ہوتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ قرآن کا وہ وعدہ یاد کریں کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیتا ہے، اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اب دوستو ذرا سوچئے، جب آپ اپنے گھر کے لیے آٹا خرید رہے ہوں اور اسی وقت ایک حصہ اس نیت سے الگ کر دیں کہ یا اللہ، یہ تیرے ان بندوں کے لیے ہے جن کے گھر کا چولہا آج بجھا ہوا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کائنات کا مالک آپ کے گھر کے چولہے کو کبھی ٹھنڈا ہونے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آٹا آپ کے گھر میں آنے والی مہنگائی اور تنگی کے خلاف ایک ایسی فولادی دیوار بن جائے گا جسے دنیا کا کوئی معاشی بحران نہیں گرا سکے گا۔ اس حقیقت کو اس ایک سفید پوش انسان کی آنکھوں سے دیکھیں جو دن بھر کی مزدوری کے بعد خالی ہاتھ گھر لوٹ رہا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ تھی۔ اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے تھوڑا سا اناج خریدا اور شعبان کی ایک اندھیری رات کو کسی کو بتائے بغیر ایک ایسی بیوہ کے دروازے پر رکھ آیا جس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اگلے ہی دن اس کی زندگی میں وہ معجزات شروع ہوئے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ جس کاروبار کو وہ مرا ہوا سمجھ چکا تھا وہاں سے غیبی آرڈرز آنے لگے۔ جہاں اسے ذلت ملتی تھی وہاں اسے عزت ملنے لگی۔ وہ حیران تھا کہ اس تھوڑے سے اناج نے اس کے رزق کے دریا کیسے کھول دیے۔ اصل میں بات اس اناج کی نہیں تھی، بات اس سودے کی تھی جو اس نے اپنے رب کے ساتھ کر لیا تھا۔ اس نے اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرا تو اللہ نے اس کی 7 نسلوں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا لی۔ آج اگر آپ کے کاروبار میں مندی ہے، اگر آپ کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمائی کو کسی نے باندھ دیا ہے، تو شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ اناج کا صدقہ کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے راستے بنتے ہیں اور کیسے وہ دروازے کھلتے ہیں جنہیں آپ نے ہمیشہ کے لیے بند سمجھ لیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 چیزیں، مٹی کا برتن، نیا جوتا، کھجور، تسبیح اور اناج، محض مادی اشیاء نہیں ہیں۔ یہ وہ 5 قدم ہیں جو آپ کو کنگالی سے نکال کر بادشاہی کی طرف لے جائیں گے۔ شعبان رخصت ہو رہا ہے، وقت ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ یہ آخری چند گھنٹے آپ کی زندگی کے اگلے 12 مہینوں کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ آج ہی گھر سے نکلیں، یہ 5 چیزیں اپنی بساط کے مطابق خریدیں اور پھر دیکھیں کہ اس رمضان کی پہلی سحری آپ کے لیے کیسے خوشیاں لے کر آتی ہے۔ کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا وہ واحد شعبان ہو جو آپ کے مقدر کا ستارہ چمکانے کے لیے آیا ہو۔ غفلت کی چادر اتار پھینکیں اور اپنے رب کی رحمت کو آواز دیں، کیونکہ وہ پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اللہ ہمیں اس شعبان کی تمام برکتیں سمیٹنے اور رمضان کا حقیقی استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتا ہے تو اسے شیئر کر کے اس نیکی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔
بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔